बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़मानू सैयद इमरान शफ़क़त है, ये मैंने पश्तो बोली है। वैसे तो जिनको नहीं पता उनको मैं बताने की कोशिश है, वरना तो जिन्होंने सुना, जिनको समझ आ गई उनको पता ही है पश्तो है। मैं ये पश्तो जो बोली है इसके पीछे एक वजह है कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार कि ये तुम जो पंजाबी बोलते रहते हो तो थोड़ी सी दूसरी ज़ुबानें भी हमारी ज़ुबानें हैं, वो भी बोला करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीखूं, मैं बोलूं। थोड़ी सी सिंधी भी मुझे आती है, इमदाद सुबरों की वजह से समझ तो काफ़ी सारी आ जाती है। बोलता मैं चंद एक फिक्र हूँ, वो फिर कभी बोलेंगे। आज की दो बड़ी खबरें, एक कल रात की खबर बड़ी है, ये हुकूमत बन गई। सवाल लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह बन गई, सवाल ये है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये डाका पड़ गया है, इसको तकवीयत दे रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। वो जो कह रहे हैं वो क्या उनका कहना बनता है? क्या उनको ये बात कहनी चाहिए? अगर आप उनकी पूरी खबर पढ़ें, मैं मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको उनके रिमार्क्स पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो आपको ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसी सियासी जमात के लीडर का खिताब है या किसी आईनी ओहदेदार चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स देते वक्त जजों को थोड़ा सा अपनी हदूदों क़यूद का ख्याल रखना चाहिए। बातें वो जो कर रहे हैं, हो सकता है ये मेरे भी दिल की आवाज़ हो, और मैं भी काफ़ी हद तक यही समझता हूँ, क्योंकि ये जो नताइज आए हैं, ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो नताइज आए हैं, फिर जो कुछ हो रहा है, ये काम जो है वो वैसे ही हुआ है जिस तरह सब लोग समझ रहे हैं। यानी कि ये जो रिजल्ट आए हैं इंतखाबात के, ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, या जिस सबसे ज़्यादा अगर किसी को सूट करते हैं तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। और जो हुकूमत बनी है वो किस तरह बनी है वो एक अलग से बात है। और यही आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। केस बड़ा उनके पास ज़बरदस्त है, बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक केस है। हालांकि इंटरनेट या डाटा जो है वो पाकिस्तान में उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ में या बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार उसका नहीं किया गया। आज अमेरिका में भी ये वाली बात सहाफ़ियों ने वहाँ के तर्जमान से की, तो उन्होंने कहा कि जी कि ये तो ज़्यादती है। उन्होंने भी कहा कि ये तो बेसिकली हर शहरी का जो डाटा है, जिस तरह पानी, खाद, खुराक, सांस, हवा, ऑक्सीजन, अमन, अमान, ये किसी भी इंसान के ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी जो तकाज़े हैं उनमें शामिल होते हैं। उसी तरह अब इंफॉर्मेशन तक रसाई जो डाटा है, मोबाइल इंटरनेट डाटा, ये बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और ये मुयस्सर होना चाहिए बिला रुकावट। ये किन्होंने बंद किया हुआ है? पाकिस्तान में बंद है। इसकी एक रिट जो है ये चैलेंज किया गया है, मामला पीटीए के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब ये पिटीशन सुन रहे थे और उन्होंने जो पीटीए के वकील थे उनको मुखातिब करके जो बातें की उनको नहीं करनी चाहिए थी। कम अज़ कम रहते तो इंटरनेट की बंदिश के ऊपर रहते। और क्या इंटरनेट की बंदिश कोई छोटा मामला है? और ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ये मजाक। और आने वाले दिनों में मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता जो आला अफसरान हैं उनसे जब आप गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान दुनिया की किसी भी रियासत के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट एक मेन इंग्रेडिएंट है, एक लाजमी जुज़्व है। उसके बगैर रियासत कायम नहीं होती, चलती नहीं। लेकिन वहाँ पर पूरी दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की कर ली है, पाकिस्तान तो पहिया ईजाद कर रहा है ना, माशाल्लाह। हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने पूरी दुनिया को कहा हुआ है कि आपने गलत पहिया ईजाद किया है, असल पहिया हम आपको ईजाद करके दिखाएंगे। तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किसी दायरे कानून में मर्जियाँ अपनी करती है, लेकिन हदूदो क़यूद बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हैं और उन पर अमल होता है। इनपुट उनका होता है, लेकिन ऊपर जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वही चीज़ें चला रहे होते हैं या उनके ज़रिए चीज़ें चलाई जा रही होती हैं। पाकिस्तान में सर थोड़ा सा उल्टा मामला है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बड़े स्वीयर किस्म के मसाइल हैं। अमेरिका ने, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने बड़ा फेक न्यूज़ और हत्ता के इज़्ज़त की ये जो दावे होते हैं, डिफेमेशन जो लॉ है वो बड़ा स्ट्रांग उन्होंने बनाया हुआ है और उस पर अमल होता है। पाकिस्तान में अगर ये दो काम कर लिए जाएं, एक के फेक न्यूज़ जो देता है उसके खिलाफ हत्ता के इज़्ज़त का दावा हो और फिर उसको समझ लग जाएगी, अगली बारी को नहीं देगा। ये ARY
اور دوسرے تیسرے جو چینل ہیں ایون دنیا ٹی وی, ان کو لندن میں غلط خبریں جاری کرنے کے اوپر جرمانے ہو چکے ہوئے ہیں, کیس لوگوں نے جیتے ہیں. ایک تو ریحام نے جیتا ہوا ہے, ایک آسما شرازی نے جیتا ہوا ہے, اس طرح کے کیس ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ریاست جو ہے بس وہ کسی اور کام کے لیے ہے. تو اگر یہ والے کام ہوں تو پھر شاید سوشل میڈیا سے تکلیف نہ رہے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے ریاستی اداروں کو. اب یہ دو کام میرا جو مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, کہ میں پہلے جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی طرف آ رہا ہوں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں عقیل احمد عباسی, انہوں نے کہا کہ جی کہ انٹرنیشنل میڈیا میں مطلب جس طرح آپ نے جو الیکشن کروائے ہیں ان کا جو چرچا ہے, جو عزت ہو رہی ہے, وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, سارے دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں یہ پوری دنیا اس کا نوٹس کر رہی ہے. یہاں بھی نیٹ نہیں چل رہا, وہاں بھی نیٹ نہیں چل رہا, کہیں بھی نہیں نیٹ چل رہا. اور جس طرح کے الیکشن آپ لوگوں نے کروائے ہیں, بندر بانٹ کر کے قبر پر پھول چڑھا دیے ہیں, جس طرح چڑھا دیتے ہیں, انٹرنیٹ بحال نہیں ہوگا, ایسا مت کریں. لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو سب باتوں کا پتہ ہے کون کیا کرتا ہے. پریشر کوکر کی سیٹی بجنے دیں, اگر وہ سیٹی بند کر دی جائے تو پھر دھماکہ ہو جاتا ہے, پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے. آپ طاقتور لوگ ہیں, ساری باتیں کرتے کرتے وہ ہے کہ الیکشن جس طرح کے آپ نے کروائے وہ یہ ہے وہ ہے, اور جو پھر بندر بانٹ کر دی, یہ پھر الیکشنوں کی کیا ضرورت تھی. یہ جو عہدے بانٹے گئے کل رات کو, جو عہدے بانٹے گئے ان کو بیسکلی دکھ ہے, تکلیف ہے. تو ایک چیف جسٹس کو ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کے سامنے انتخابات کا مدعا تھا؟ نہیں, ان کے سامنے مدعا تھا انٹرنیٹ بند ہونے کا. انٹرنیٹ بند ہوا تو انتخابات کی وجہ سے ہوا, حکومت سازی کی وجہ سے ہوا, تو اس تک ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. کہتے کہ جی وہ جو بھی معاملہ ہے آپ نے اگر کروا لیا ہے, اول تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. لوگوں کو دیکھنے دیں, جاگنے دیں, سننے دیں, ان کا بنیادی حق ہے انفارمیشن تک رسائی, تو یہ کرنے دیں. لیکن یہ وہ اپنا پولیٹیکل مائنڈ سا دے رہے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ مراد سعید صاحب کوئی ریمارکس دے رہے ہیں, یا یہ خیالات جو ہیں یہ علیمہ باجی کے ہیں, یا یہ خیالات بشرا بی بی کے ہیں, اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ چیف جسٹس کا ہے, عقیل صاحب کا اپنا نہیں ہے. چیف جسٹس کو چیف جسٹس کی ہی طرح بیہیو کرنا چاہیے. کھلواؤ, آرڈر کرو یار, ختم, گل ختم ہوئی ہے. عورتوں کی طرح تانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آرڈر کریں, 1 گھنٹے کے اندر اندر انٹرنیٹ کھولیں, چیف صاحب کے پاس اپنا موبائل ہوگا, چیک کریں وہ ایکس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, ٹویٹر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر نہیں چل رہا تو جناب توہین عدالت کی وہ چارج لگائیں, توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دیں. وہ پی ٹی اے کے وہ جنرل صاحب ہیں, ایک پی ٹی اے کے بھی جو سربراہ ہیں, سامنے جرنیل ہی نہیں چڑھ دے, جنرل ٹائر تو لے کے تے جنرل باسپتی تے جنرل. بہرحال یہ بھی وہ مذاق والی بات ہے, لائٹر سائڈ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. تو یہ والا کام کرنا چاہیے تھا ان کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن جیسے تیسے بھی ہوئے, جب الیکشن کے اوپر بات ہوگی تب ہوگی جہاں پہ بھی ہوگی, لیکن نتیجے میں جو پارٹیاں جتنی سیٹیں لی انہوں نے بیٹھ کے ہی بات کرنی تھی. کس طرح بات کرتے بھائی؟ مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ چیف صاحب کو معذرت کے ساتھ اتنا پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے, مطلب کہ بھنگڑا پا گل کرتے. میری سمجھ میں نہیں آ رہی چیف صاحب کو تب کون سی بس میں بیٹھ کے بات کرتے, سائیکل تے چل دے گل کر دے, کیسے بات کرتے؟ اسی طرح ہی بات ہونی تھی. یا تو ہوتی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ اس نے بھی بیٹھ کے مشورہ کسی پہ کہیں پہ کرنا تھا آپس میں. کیونکہ اچھا چلے میں اس کے اوپر کیا سر سکھپائی ہم نے زیادہ کرنی ہے. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس کو چلتا رہنے دیں, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ معاف کرے کہ یہ جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف, یہ جو 92 سیٹیں آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اللہ معاف کرے یہ کسی جج کی وجہ سے نہیں آئی, عدلیہ کے کسی کردار کی وجہ سے نہیں آئی. یہ لوگوں نے جو پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے اور چلے جا رہا ہے, یہ اس وجہ سے آئی ہیں, یہ اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اور زور زبردستیاں زیادتیاں ہوتی ہیں,
لیکن اپنی جو آئین نے حد مقرر کی ہے اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہاں چیف صاحب کو بڑا شوق ہے الیکشن کی شفافیت کے اوپر، ان کو بڑا ایشو ہے، تو پھر سو موٹو لے لو، یا پھر وہ کوئی کیس اپنی کسی کو کہہ کے لگوا لیں اپنے پاس. اس طرح کی کوئی گیم پالو، گیم ہی کرنی ہے نا، انج کر لو. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ وہ ڈاکہ پڑ گیا ہے عوامی مینڈیٹ کے اوپر. کہاں سے ڈاکہ پڑا ہے یار؟ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک کوئی عمران زدہ رپورٹر جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے نانا کی تصویر پیچھے ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن آپ نے ملی بھگت کر لی. انہوں نے کہا میں نے کیا ملی بھگت کر لی یار؟ جن کو 92 سیٹیں ملی ہیں وہ سیٹ نہیں، وہ نہیں بنانا چاہتے حکومت. وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی. تو کیا ہم آپس میں نہ کریں، حکومت نہ بنائیں، کیا قیاس کریٹ کریں؟ تو یہ ٹیٹنے بٹ پاکستان تحریک انصاف کو خام خواہ کے چڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پرانی تنہا کے اوپر کام کرے گی. اس کے پیچھے سب کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو رزلٹس ہیں، میں ایک حد تک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب کی ذاتی، عقیل صاحب کی ذاتی رائے کے اوپر، چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر نہیں، میرا اصولی اختلاف ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ جو سوچ رہے ہیں ادھی قوم ہی سوچی جا رہی ہے، پونی قوم ہی سوچی جا رہی ہے، ٹھیک سوچ رہی ہے. کیونکہ یہ رزلٹ سب سے زیادہ اگر سوٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کرتے ہیں. سادہ اکثریت عمران خان صاحب کو مل جاتی اگر، ہو سکتا ہے کہ کنٹرول کی گئی ہو. کیونکہ شکوہ کرنے والے کہتے ہیں کہ پی کے میں ان کو کھلی چھٹی دی گئی، بندوق کے زور کے اوپر سارے کام ہوئے اور انے واہ ہوئے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا ان کے سامنے. تو یعنی وہ جو طالبان ہیں، وہ طالبان فیکٹر وہاں پہ کام کر گیا. عمران خان صاحب والا وہ آپ نے لا کے بسائے تھے، انہوں نے پے بیک کر دیا آپ کو، کوئی آگے کھڑا ہی نہیں ہوا. تو جتنی سیٹیں ہیں جہاں پر بریک لگانی تھی وہاں پہ بریک لگی. ایسا نہیں ہے کہ جناب کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی بوسٹ کیا گیا ہے، یا کہیں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی پکڑ کے پیچھے کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، مینج ہوئی ہیں. لگ رہا ہے، ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ بادی نظر میں، بڑا خوبصورت یہ والا لفظ ہے کہ آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے. کیونکہ یہ جو رزلٹ آئے ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑے سوٹ کرتے ہیں. نہ عمران خان صاحب سوٹ کرتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب سوٹ کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان کا جو شکوہ گلا ہے وہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ جناب کے 3 بندے، تیسرے کا نام لیتے ہوئے مجھے ہال پڑتے ہیں کہ یار آپ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق یہ والی بات کریں، اگلے مائنڈ کر سکتے ہیں فائن. تو وہ لیکن مولانا کے ایک قریبی ساتھی نے یہ والی بات مجھ سے کرتے ہوئے کہی کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ہم 3 لوگوں کو شہباز شریف، زرداری اور کچھ لوگوں نے مل کے فارغ کر دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ کیونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ایک سسٹم ہے، چلتا نہیں تھا. نہ نواز شریف کو اگر سادہ اکثریت دے دیں وہ بادشاہ سلامت، ان کا یہ خیال ہے، میرا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو دے دیں تد مصیبت. تو لہٰذا یوں کر کے چلیں کہ چیزیں سموتھلی ٹھیک ہوتی جائیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. باقی کہ وہ جی کہ یہ صلح انہوں کی کس طرح ہو گئی، کس طرح انہوں نے عہدے بانٹ لیے. سر وہ جن کا آرڈر تھا، جن کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہی کے آرڈر تھے. سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. جنہوں نے کہا تھا، جن کو نخرے دکھائے جا رہے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، آپ ان کے ذریعے حکومت بنوا لیں. پاکستان تحریک انصاف اور جو ہے پیپلز پارٹی، ان کو کہیں کہ مل کے حکومت بنا لیں. یہ جو گلے شکوے تھے یہ فون کہیں اور سے آئے ہیں، مداخلتیں کہیں اور سے ہوئی ہیں. سعودی عرب، امریکہ، سر گل سمجھو، امریکہ کہہ رہا، سعودی عرب امریکہ نہیں، چین سعودی عرب. امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات اور حکومت سازی اندر کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب ترلے ڈالنا بند کر دیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو، جو مجھے لگ رہا ہے کہ پرانی طرح پر کام کرنا پڑے گا. تو حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی سکون ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل شام تک کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، لیکن چیزیں سیٹل اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کوئی نہیں. کہا گیا، پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کی مرضی، جس کو وزیر بنائیں. فی الحال کابینہ میں نہیں جا رہے. یعنی کہ الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ ایسے ہی ہونا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ اگلے 5 سال سموتھ سیلنگ ہو.
کسی کو دھرنا دینے کی، فساد برپا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملنی سر. لکھ لیں بات. انٹل انلیس کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کا بازو مروڑ دیں کہ نہیں اے کام انج نہیں ہونا، پھر کسی فساد کا، کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے، ادروائز کوئی نہیں. ادروائز جو ہے وہ کام ایسے ہی چلے گا. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ لے کے آ رہی ہے، مریم بی بی. اس کے اوپر مریم بی بی کے حکومت سازی کے اوپر یا وزیر اعلیٰ بننے کے اوپر ان کو کون سے چیلنج ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں، کون کیا کر رہا ہے اور کون اپنی ہوشیاری دکھا رہا ہے، اس پر پھر اگلے کسی ولاگ میں ذکر کریں گے. یہ بھی بڑی مزے کی خبر ہے. تو فی الوقت تو معذرت جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ یہ ان کے عہدے کے شایان شان نہیں تھا جو انہوں نے کیا. تو دوسرا یہ حکومت کے پیچھے، حکومت سازی کے پیچھے سادہ سی بات ہے، ڈنڈا. یہی آپ کو بتانا تھا. سمجھدار آپ خود ہیں، باقی پھر باتیں انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.